अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। अंगूठी की मुसीबत। मैंने शाहिदा से कहा, तो मैं जाके अब कुंजियां ले आऊं? शाहिदा ने कहा, आखिर तू क्यों अपनी शादी के लिए इतनी तड़प रही है? अच्छा जा। मैं हंसती हुई चली गई। कमरे से बाहर निकली। दोपहर का वक्त था और सन्नाटा छाया हुआ था। अम्मा जान अपने कमरे में सो रही थीं और एक खादिमा पंखा झल रही थी। मैं चुपके से बराबर वाले कमरे में पहुंची और मसेरी के तकिए के नीचे से कुंजी का गुच्छा लिया। सीधी कमरे पर वापस आई और शाहिदा से कहा, जल्दी चलो। हम दोनों ने चुपके से पंजों के बल चलते हुए कि कहीं कोई पैर की आहट न सुन ले, जीने की राह ली और अब्बा जान वाली छत पर दाखिल हुई। वहां भी हस्बे तवक्को सन्नाटा पाया। सबसे पहले दौड़कर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, जो बाहर जीने से आने जाने के लिए था। उसके बाद ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया जिससे हम दोनों दाखिल हुए थे। सीधी अब्बा जान के कमरे में पहुंचकर उनकी अलमारी का ताला खोला। क्या देखती हूँ कि सामने बीच के तख्ते पर तमाम खतूत और तस्वीरें रखी हैं। वो देख, अच्छा है, शाहिदा ने कहा। नहीं, शुरू से देखो, इधर से। यह कहकर मैंने शुरू का बंडल खोला और उसमें से तस्वीर निकाली। ये एक प्रोफेसर साहब की तस्वीर थी, जिनकी उम्र 35 साल की होगी। ये निहायत ही उम्दा सूट पहने बड़ी शान से कुर्सी का तकिया पकड़े खड़े थे। कुर्सी पर इनका 5 साल का बच्चा बैठा था। इनकी पहली बीवी मर चुकी थी। अब मुझसे शादी करना चाहते थे। नाम और पता वगैरह सब तस्वीर की पुश्त पर मौजूद था। ये ले, शाहिदा ने कहा। पहली ही बिस्मिल्लाह गलत। मैंने तस्वीर को देखते हुए कहा, क्यों, क्या ये बुरा है? कमबख्त, ये दोहा जो है, बहन इससे भूल के भी मत कीजियो। तू तो अपनी तरह कोई कवारा ढूंढ। अरे ज़रा इस लौंडे को देख, अगर न तेरा ये नाक में दम कर दे और नथनों में तीर डाल दे तो मेरा नाम पलट कर रख दीजियो। देखती नहीं कि बस की गांठ कितना शरीर है? और फिर रातों को तेरी सौत ख्वाब में अलग आकर गला दबाएगी। तू तो पागल हो गई है, मैंने कहा। शायदा ढंग की बातें कर। शाहिदा हंसते हुए बोली, मेरी वला से कल की करती तू आज कर ले। मेरी दानिश में तो इस प्रोफेसर को भी कोई ऐसी ही मिले तो ठीक रहे, जो 2-3 मूजी बच्चे जहेज मिलाए और वो इसके छोकरे को मारते मारते उत्तू कर दें। चल रख इसको, दूसरी देख। पहली तस्वीर पर यह रिमार्क्स पास किए गए और उसको जूं का तूं रखकर दूसरी तस्वीर उठाई और शाहिदा से पूछा, यह कैसा है? शाहिदा गौर से देखकर बोली, वैसे तो ठीक है, मगर ज़रा काला है। कौन से दर्जे में पढ़ता है? मैंने तस्वीर को देखभाल कर कहा, बीए में पढ़ता है। काला तो ऐसा नहीं है। शाहिदा ने कहा, ये आखिर तुझे क्या हो गया है? जिसे देखती है उस पर आशिक हो जाती है। न काला देखती है, न गोरा, न बुढ़ा देखती है, न जवान। मैंने ज़ोर से शाहिदा की चुटकी लेकर कहा, कमबख्त, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तू मुझे तंग करे। गौर से देख। गौर से तस्वीर को देखकर और कुछ सोचकर शाहिदा बोली, ना बहन, यह हरगिज़ ठीक नहीं। मैं तो कह चुकी, आइंदा तू जाने। मैंने कहा, ख़त तो देख, बड़े रईस का लड़का है। ये तस्वीर एक तालिबे इल्म की थी जो टेनिस का बल्ला लिए बैठा था। 2-3 तमगे लगाए हुए था और 2-3 जीते हुए कप सामने मेज़ पर रखे हुए थे। शाहिदा बोली, वैसे तो लड़का बड़ा अच्छा है, उम्र में तेरे जोड़ का है, मगर अभी पढ़ता है और तेरा भी शौकत का सा हाल होगा कि 10 रुपये माहवार जेब खर्च और खाने और कपड़े पर नौकर हो जाएगी और दिन रात सास नंदों की जूतियाँ। ये तो झगड़ा है। मैंने कहा, बीए में पढ़ता है, 1-2 साल में नौकर हो जाएगा। टेनिस का जमादार हो रहा है तो देख लीजिए, 2-3 दफ़ा फेल होगा और सास नंदे भी कहेंगी कि बीवी पढ़ने नहीं देती, और फिर दौड़ने धूपने का शौकीन, तुझे रपटा मारेगा। वैसे तो लड़का अच्छा है, सूरत भी भोली भाली है, और ऐसा है कि जब शरारत करे उठाकर ताक पर बिठा दिया। मगर ना बाबा, मैं राय न दूंगी। इस तस्वीर को भी रख दिया और अब दूसरा बंडल खोला और एक और तस्वीर निकली। आखा, ये मुआ पान का गुलाम कहाँ से आया? शाहिदा ने हंसकर कहा। देख तो कमबख्त की दाढ़ी कैसी है, और फिर मूछें इसने ऐसी कतरवाई हैं कि जैसे सींग कटाकर बछड़ों में मिल जाए। मैं भी हंसने लगी। ये एक बड़े मुअज़्ज़ज़ रईस ऑनररी मजिस्ट्रेट थे और इनकी उम्र भी ज़्यादा न थी।
مگر مجھ کو یہ ذرہ بھر پسند نہ آئے۔ غور سے شاہدہ نے تصویر کو دیکھ کر پہلے تو ان کی نقل بنائی اور پھر کہنے لگی، ایسے کو بھلا کون لڑکی دے گا، نہ معلوم اس کے کتنی لڑکیاں اور بیویاں ہوں گی، پھینک اسے۔ یہ تصویر بھی رکھ دی گئی اور دوسرا بنڈل کھول کر ایک اور تصویر لی۔ یہ تو گبرو جوان ہے، اسے تو فوراً کر لے۔ شاہدہ تصویر دیکھ کر بولی، یہ ہے کون ذرا دیکھ۔ میں نے دیکھ کر بتایا کہ ڈاکٹر ہے۔ بس بس یہ ٹھیک ہے، خوب تیری نبض ٹٹول ٹٹول کے روز تھرمامیٹر لگائے گا، صورت شکل ٹھیک ہے۔ شاہدہ نے ہنس کر کہا، میرا میاں بھی ایسا ہی ہٹا کٹا موٹا تازہ ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، کمبخت، آخر تو ایسی باتیں کہاں سے سیکھ آئی ہے؟ کیا تو نے اپنے میاں کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے کہ بہت اچھا ہے۔ بھدا سا ہوگا، شاہدہ نے چی بجبی ہو کر کہا۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ جو کہیں تو اسے دیکھ لے تو شاید لٹو ہی ہو جائے۔ میں نے اب ڈاکٹر صاحب کی تصویر کو غور سے دیکھا اور نکتہ چینی شروع کی، نہ اس لیے کہ مجھے یہ ناپسند تھے بلکہ محض اس لیے کہ کچھ رائے زنی ہو سکے۔ چنانچہ میں نے کہا، ان کی ناک ذرا موٹی ہے۔ سب ٹھیک ہے، شاہدہ نے کہا، ذرا اس کا خط دیکھ۔ میں نے دیکھا کہ صرف 2 خط ہیں۔ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ ان کی پہلی بیوی موجود ہیں مگر پاگل ہو گئی ہیں۔ پھینک پھینک پھینک، اس کمبخت کو پھینک، شاہدہ نے جل کر کہا۔ جھوٹا ہے کمبخت، کل کو تجھے بھی پاگل خانے میں ڈال کے تیسری کو تکے گا۔ ڈاکٹر صاحب بھی نامنظور کر دیے گئے اور پھر ایک اور تصویر اٹھائی۔ شاہدہ نے اور میں نے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ یہ تصویر ایک نوعمر اور خوبصورت جوان کی تھی۔ شاہدہ نے پسند کرتے ہوئے کہا، یہ تو ایسا ہے کہ میری بھی رال ٹپکتی پڑ رہی ہے، دیکھ تو کتنا خوبصورت جوان ہے، بس اس سے تو آنکھ میچ کے کر لے اور اسے گلے کا ہار بنا لیجیے۔ ہم دونوں نے غور سے اس تصویر کو دیکھا، ہر طرح دونوں نے پسند کیا اور پاس کر دیا۔ شاہدہ نے اس کے خط کو دیکھنے کو کہا۔ خط جو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت ولایت میں پڑھتے ہیں۔ ارے توبہ توبہ، چھوڑ اسے، شاہدہ نے کہا۔ میں نے کہا، کیوں، آخر کوئی وجہ؟ وجہ یہ کہ بھلا اسے وہاں میں چھوڑیں گی، عجب نہیں کہ ایک آدھ کو ساتھ لے آئے۔ میں نے کہا، واہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ احمد بھائی کو تو دیکھو، 5 سال ولایت میں رہے تو کیا ہو گیا؟ شاہدہ تیزی سے بولی، بڑے احمد بھائی، رجسٹر لے کر وہاں کی بھاوجوں کے نام لکھنا شروع کرے گی تو عمر ختم ہو جائے گی اور رجسٹر تیار نہ ہوگا۔ میں تو ایسا جوا نہ کھیلوں اور نہ کسی کو صلاح دوں، یہ ادھار کا سا معاملہ ٹھیک نہیں۔ یہ تصویر بھی ناپسند کر کے رکھ دی گئی اور اس کے بعد ایک اور نکالی۔ شاہدہ نے تصویر دیکھ کر کہا، یہ تو اللہ رکھے اس قدر باریک ہیں کہ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائیں گے، علاوہ اس کے کہ کوئی آندھی بگولا آیا تو یہ اڑ جائیں گے اور تو رانڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح 2-3 تصویریں اور دیکھی گئیں کہ اصل تصویر آئی اور میرے منہ سے نکل گیا، آہا، مجھے دے، دیکھوں کہہ کر شاہدہ نے تصویر لے لی۔ ہم دونوں نے غور سے اس کو دیکھا۔ یہ ایک بڑی سی تصویر تھی، ایک تو وہ خود ہی تصویر تھا اور پھر اس قدر صاف اور عمدہ کھینچی ہوئی کہ بال بال کا عکس موجود تھا۔ شاہدہ نے ہنس کر کہا، اسے مت چھوڑیو، ایسے میں تو میں 2 کر لوں، یہ آخر ہے کون؟ تصویر کو الٹ کر دیکھا، جیسے دستخط اوپر تھے ایسے ہی پشت پر تھے، مگر شہر کا نام لکھا ہوا تھا اور بغیر خطوط کے دیکھے ہوئے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ میں نے شاہدہ سے کہا، یہ وہی ہے جس کا میں نے تجھ سے اس روز ذکر کیا تھا۔ اچھا، یہ بیرسٹر صاحب ہیں؟ شاہدہ نے پسندیدگی کے لہجے میں کہا۔ صورت شکل تو خوب ہے مگر ان کی کچھ چلتی بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا، ابھی کیا چلتی ہوگی، ابھی آئے ہی کتنے دن ہوئے ہیں، تو پھر ہوا کھاتے ہوں گے، شاہدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر، تو اس سے ضرور کر لے، خوب تجھے موٹروں پر سیر کرائے گا، سنیما اور تھیٹر دکھائے گا اور جلسوں میں نچائے گا۔ میں نے کہا، کچھ غریب تھوڑی ہیں، ابھی تو باپ کے سر کھاتے ہیں۔ شاہدہ نے چونک کر کہا، ارے بات تو سن۔ میں نے کہا، کیوں؟ شاہدہ بولی، صورت شکل بھی اچھی ہے، خوب گورا چٹا ہے، بلکہ تجھ سے بھی اچھا ہے اور عمر بھی ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتا کہ کہیں کوئی میم تو نہیں پکڑ لایا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیا معلوم، لیکن اگر کوئی ساتھ ہوتی تو پھر شادی کیوں کرتے؟ ٹھیک، شاہدہ نے سر ہلا کر کہا، بس تو اللہ کا نام لے کر پھانس۔ میں نے خط اٹھائے اور شاہدہ دوسری تصویریں دیکھنے لگی۔ میں خط پڑھ رہی تھی اور وہ ہر ایک تصویر کا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں نے خوش ہو کر اس کو چپکے خط کا کچھ حصہ سنایا۔ شاہدہ سن کر بولی، اے اللہ۔ میں نے اور آگے پڑھا تو کہنے لگی، وہ مارا، غرض خط کا سارا مضمون سنایا۔ شاہدہ نے خط سن کر کہا، یہ تو سب معاملہ فٹ ہے اور چول بیٹھ گئی ہے، اب تو گڑ تقسیم کر دے۔ پھر ہم دونوں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا، دونوں نے رہ کر بے حد پسند کیا۔ یہ ایک نوعمر بیرسٹر تھے
اور غیر معمولی طور پر خوبصورت معلوم ہوتے تھے، اور ناک نقشہ سب بے عیب تھا۔ شاہدہ رہ رہ کر تعریف کر رہی تھی۔ داڑھی مونچھیں سب صاف تھیں اور ایک دھاری دار سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ میں نے بیرسٹر صاحب کے دوسرے خط پڑھے اور مجھ کو کل حالات معلوم ہو گئے۔ معلوم ہوا ہے کہ بیرسٹر صاحب بڑے اچھے اور رئیس گھرانے کے ہیں اور شادی کا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ آخری خط سے پتہ چلتا تھا کہ صرف شادی کی تاریخ کے معاملے میں کچھ تصفیہ ہونا باقی ہے۔ میں نے چاہا کہ اور دوسرے خط پڑھوں، اور خصوصاً آنریری مجسٹریٹ صاحب کا، مگر شاہدہ نے کہا اب دوسرے خط نہ پڑھنے دوں گی، بس یہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ان کے ذکر کی بھنک ایک مرتبہ سن چکی ہوں، آخر دیکھ تو لینے دے کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ شاہدہ نے جھٹک کر کہا چل رہنے دے، اس موذی کا ذکر تک نہ کر۔ میں نے بہت کچھ کوشش کی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ قصہ مختصر جلدی جلدی سب چیزیں جوں کی توں رکھ دی اور الماری بند کر کے میں نے مردانہ زینے کا دروازہ کھولا اور شاہدہ کے ساتھ چپکے سے جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس ہوئی، جہاں سے کنجی لی تھی اسی طرح رکھ دی۔ شاہدہ سے دیر تک بیرسٹر صاحب کی باتیں ہوتی رہیں۔ شاہدہ کو میں نے اسی لیے بلایا تھا۔ شام کو وہ اپنے گھر چلی گئی، مگر اتنا کہتی گئی کہ خالہ جان کی باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تیری شادی اب بالکل طے ہو گئی ہے اور تو بہت جلد لٹکائی جائے گی۔ اس بات کو مہینہ بھر سے زائد گزر چکا تھا۔ کبھی تو ابا جان اور اماں جان کی باتیں چپکے سے سن کر ان کے دل کا حال معلوم کرتی تھی، اور کبھی اوپر جا کر الماری سے نئے خطوط نکال کر پڑھتی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت بھلا کون ہوگا کہ یک لخت معلوم ہوا کہ معاملہ طے ہو کر بگڑ رہا ہے۔ آخری خط سے معلوم ہوا کہ بیرسٹر صاحب کے والد صاحب چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہی نکاح اور رخصتی سب ہو جائے، اور اماں جان کہتی ہیں کہ میں پہلے صرف نسبت کی رسم ادا کروں گی اور پھر پورے سال بھر بعد نکاح اور رخصتی کروں گی، کیونکہ میرا جہیز وغیرہ کہتی تھیں کہ اطمینان سے تیار کرنا ہے، اور پھر کہتی تھیں کہ میری ایک ہی اولاد ہے، میں تو دیکھ بھال کے کروں گی، اگر لڑکا ٹھیک نہ ہوا تو منگنی توڑ بھی سکوں گی۔ یہ سب باتیں میں چپکے سے سن چکی تھی۔ ادھر تو یہ خیالات، ادھر بیرسٹر صاحب کے والد صاحب کو بے حد جلدی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ جلدی نہیں کر سکتے تو ہم دوسری جگہ کر لیں گے، جہاں سب معاملات طے ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ابا جان نے اس کا کیا جواب دیا، اور میں طاق میں لگی ہوئی تھی کہ کوئی میرے دل سے پوچھے کہ میرا کیا حال ہوا، جب ایک روز چپکے سے میں نے ابا جان اور اماں جان کا تصفیہ سن لیا۔ طے ہو کر لکھا جا چکا تھا کہ اگر آپ کو ایسی ہی جلدی ہے کہ آپ دوسری جگہ شادی کیے لیتے ہیں تو بسم اللہ، ہم کو ہماری لڑکی بھاری نہیں ہے۔ یہ خط لکھ دیا گیا اور پھر ان کمبخت مجسٹریٹ کی بات ہوئی کہ میں وہاں جھونکی جاؤں گی۔ نہ معلوم یہ آنریری مجسٹریٹ مجھ کو کیوں سخت ناپسند تھے کہ کچھ ان کی عمر بھی ایسی نہ تھی، مگر شاہدہ نے کچھ ان کا حلیہ یعنی داڑھی وغیرہ کچھ ایسا بنا کر بیان کیا کہ میرے دل میں ان کے لیے ذرہ بھر جگہ نہ تھی۔ میں گھنٹوں اپنے کمرے میں پڑی سوچتی رہی۔ اس بات کو ہفتہ بھر بھی نہ گزرا تھا کہ میں نے ایک روز اسی طرح چپکے سے الماری کھول کر بیرسٹر صاحب کے والد کا ایک تازہ خط پڑھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ خط شاید ابا جان کے آخری خط ملنے سے پہلے لکھا تھا کہ بیرسٹر صاحب کو خود دوسری جگہ جانا ہے اور راستے میں یہاں ہوتے ہوئے جائیں گے، اور اگر آپ کو شرائط منظور ہوئی تو نسبت بھی قرار دے دی جائے گی۔ اسی روز اس خط کا جواب بھی میں نے سن لیا۔ یہاں سے لکھ دیا گیا تھا کہ لڑکے کو تو میں خود بھی دیکھنا چاہتا تھا، خانہ بے تکلف ہے، جب جی چاہے بھیج دیجئے، مگر اس کا خیال دل سے نکال دیجئے کہ سال بھر سے پہلے شادی کر دی جائے گی۔ اماں جان نے بھی اس جواب کو پسند کیا اور پھر انہی آنریری مجسٹریٹ صاحب کے تذکرے سے میرے کانوں کی تواضع کی گئی۔ ان سب باتوں سے میرا ایسا جی گھبرایا کہ اماں جان سے میں نے شاہدہ کے گھر جانے کی اجازت لی اور یہ سوچ کر گئی کہ 3-4 روز نہ آؤں گی۔ شاہدہ کے ہاں جو پہنچی تو اس نے دیکھتے ہی معلوم کر لیا کہ کچھ معاملہ دیگر گوں ہے۔ کہنے لگی کیا تیرے بیرسٹر نے کسی اور کو گھر میں ڈال لیا؟ میں اس کا بھلا کیا جواب دیتی؟ تمام قصہ شروع سے آخر تک سنا دیا کہ کس طرح وہ جلدی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے، مگر اماں جان راضی نہیں ہوتی۔ یہ سب سن کر اور مجھ کو رنجیدہ دیکھ کر وہ شریر بولی خوب چٹ منگنی پٹ بیا، بھلا ایسا کون کرے گا، مگر ایک بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ وہ بولی وہ تیرے لیے پھڑک رہا ہے اور یہ فال اچھی ہے۔ میں نے جل کر کہا یہ تو فال نکال رہی ہے اور مذاق کر رہی ہے۔ پھر کیا کروں؟ شاہدہ نے کہا، کیونکہ واقعی وہ بیچاری کر ہی کہہ سکتی ہے۔ میں نے کہا کوئی مشورہ دو، صلاح دو، دونوں مل کر کچھ سوچیں۔ پاگل نہیں تو، شاہدہ نے میری بے وقوفی پر کہا، دیوانی ہوئی ہے، میں صلاح کیا دوں؟ اچھا مجھے پتہ بتا دے، میں بیرسٹر صاحب کو لکھ بھیجوں کہ ادھر تو اس چھوکری پر نثار ہو رہا ہے
और उधर ये तेरे पीछे दीवानी हो रही है, आके तुझे भगा ले जाए। खुदा की मार तेरे ऊपर और तेरी सलाह के ऊपर। मैंने कहा, क्या मैं इसीलिए आई थी? मैं जाती हूँ। ये कहकर मैं उठने लगी। तेरे बैरिस्टर की ऐसी तैसी, शाहिदा ने हाथ पकड़ कर कहा। जाती कहाँ है? शादी ना बिया मियाँ का रोना रोती है, तुझे क्या? कोई ना कोई माँ का जाया आकर तुझे ले ही जाएगा। चल दूसरी बातें कर। ये कहकर शाहिदा ने मुझे बिठा लिया और मैं भी हंसने लगी। दूसरी बातें होने लगी, मगर यहाँ मेरे दिल को लगी हुई थी और परेशान थी। घूम फिर कर वही बातें होने लगी। शाहिदा ने जो कुछ हमदर्दी मुमकिन थी वो की और दुआ मांगी और फिर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट को खूब कोसा। इसके अलावा वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। खुद नमाज के बाद दुआ मांगने का वादा किया और मुझसे भी कहा कि नमाज के बाद रोज़ाना दुआ मांगा कर। इससे ज़्यादा ना वो कुछ कर सकती थी और न मैं घर से कुछ ऐसी बेजार थी कि 2 मरतबा आदमी लेने आया और ना गई। चौथे रोज़ मैंने शाहिदा से कहा, अब शायद ख़त का जवाब आ गया होगा और मैं खाना खा के ऐसे वक्त जाऊंगी कि सब सोते हों, ताकि बग़ैर इंतज़ार किए हुए मुझे ख़त देखने का मौका मिल जाए। चलते वक्त मैं ऐसे जा रही थी जैसे कोई शख्स अपनी किस्मत का फ़ैसला सुनने के लिए जा रहा हो। मेरी हालत अजीब उम्मीद व वहम की थी। ना मालूम इस ख़त में बैरिस्टर साहब के वालिद ने इनकार किया होगा या मंजूर कर लिया होगा कि हम साल भर बाद शादी पर रजामंद हैं। ये मैं बार बार सोच रही थी। चलते वक्त मैंने अपनी प्यारी सहेली के गले में हाथ डालकर ज़ोर से दबाया। ना मालूम क्यों मेरी आंखें नम हो गईं। शाहिदा ने मजाक को रुखसत करते हुए कहा, बहन, खुदा तुझे उस मूजी से बचाए, तू दुआ मांग। अच्छा। मैंने चुपके से कहा, अच्छा। शाहिदा के यहाँ से जो आई तो हस्बे तवक्को घर में सन्नाटा पाया। अम्मा जान सो रही थी और अब्बा जान कचहरी जा चुके थे। मैंने चुपके से झांक कर इधर उधर देखा, कोई न था। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और दौड़कर मर्दाना जीने का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और सीधी कमरे में पहुंची। वहां पहुंची तो शशदर रह गई। क्या देखती हूँ कि एक बड़ा सा चमड़े का ट्रंक खुला पड़ा है और पास की कुर्सी पर और ट्रंक में कपड़ों के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों की एक दुकान सी लगी हुई है। मैंने दिल में कहा कि आखिर ये कौन है जो इस तरह सामान छोड़कर डाल गया है। क्या बताऊं मेरे सामने कैसी दुकान लगी हुई और क्या क्या चीज़ें रखी हुई थीं कि मैं सब भूल गई और उन्हें देखने लगी। तरह तरह की डिबियाँ और विलायती बक्स थे जो मैंने कभी ना देखे थे। मैंने सबसे पेशतर झट से एक सुनहरा गोल डब्बा उठा लिया। मैं उसको तारीफ़ की निगाह से देख रही थी। ये गन्नी के सोने का डिब्बा था और उस पर सच्ची सीप का नफीस काम हुआ था। ऊदी ऊदी कुंदन की झलक भी थी। ढकना तो बस देखने ही से ताल्लुक़ रखता था। उसमें मोती जड़े हुए थे और कई कतारें नन्हे नन्हे समुंदरी घूंघों की इस खूबसूरती से सोने में जड़ी हुई थीं कि मैं दंग रह गई। मैंने उसे खोल कर देखा तो एक छोटा सा पाउडर लगाने का पफ रखा हुआ था और उसके अंदर सुर्ख रंग का पाउडर रखा हुआ था। मैंने पफ निकालकर उसके नर्म नर्म रुएं देखे जिन पर गुबार की तरह पाउडर के महीन जर्रे गोया नाच रहे थे। ये देखने के लिए कि ये कितना नर्म है, मैंने उसको अपने गाल पर आहिस्ता आहिस्ता फिराया और फिर उसको वापस उसी तरह रख दिया। मुझे ख्याल भी ना आया कि मेरे गाल पर सुर्ख पाउडर जम गया। मैंने डब्बे को रखा ही था कि मेरी नज़र एक थैली पर पड़ी। ये सब्ज़ मखमल की थैली थी जिस पर सुनहरी काम में मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई थीं। मैंने उसको उठाया तो मेरे ताज्जुब की कोई इंतहा न रही, क्योंकि दरअसल ये विलायती रबड़ की थैली थी जो मखमल से भी ज़्यादा खूबसूरत और नर्म थी। मैंने गौर से सुनहरी काम को देखा। खोल कर जो देखा तो अंदर 2 चांदी के बालों में करने के बुरश थे और एक उन्हीं के जोड़ का कंघा था। मैंने उसको भी रख दिया और छोटी खूबसूरत डिब्बियों को देखा। किसी में सेफ्टी पिन था, किसी में खूबसूरत सा ब्रोच था और किसी में फूल था। गरज तरह तरह के ब्रोच और ब्लाउज पिन वगैरह थे। 2-3 डिब्बियाँ उनमें ऐसी थीं जो अजीब शक्ल थीं। मसलन एक बिल्कुल किताब की तरह थी और एक क्रिकेट के बल्ले की तरह थी। उनमें बाज़ ऐसी भी थीं जो मुझसे किसी भी तरह न खुली। अलावा उनके सिगरेट केस, दिया सलाई का बक्स वगैरह वगैरह, सब ऐसी कि बस उनको देखा ही करे। मैं उनको देख ही रही थी कि एक मखमल के डब्बे का कोना ट्रंक में रेशमी रुमालों में मुझे दबा हुआ नजर आया। मैंने उसको निकाला। खोल कर देखा तो अंदर बहुत से छोटे छोटे नाखून काटने और घिसने के औजार रखे हुए थे और ढकने में एक छोटा सा आईना लगा हुआ था। मैंने उसको जूं का तूं उसी जगह रखा तो मेरे हाथ एक और मखमल का डब्बा लगा। उसको जो मैंने निकाल कर खोला तो उसके अंदर से सब्ज रंग का एक फाउंटेन पेन निकला जिस पर सोने की जाली का खोल चढ़ा हुआ था। मैंने उसको भी रख दिया। इधर उधर देखने लगी कि एक छोटी सी सुनहरी रंग की डिबिया पर नजर पड़ी। उसको मैंने खोलना चाहा मगर वो कमबख्त न खुलना थी न खुली।
میں اس کو کھول ہی رہی تھی کہ ایک لکڑی کے بکس کا کونا نظر پڑا۔ میں نے اس کو فوراً ٹرنک سے نکال کر دیکھا۔ یہ ایک بھاری سا خوبصورت بکس تھا۔ اس کو جو میں نے کھولا تو میں دنگ رہ گئی۔ اس کے اندر سے ایک صاف شفاف بلور کا عطر دان نکلا جو کوئی بالشت بھر لمبا اور اسی مناسبت سے چوڑا تھا۔ میں نے اس کو نکال کر غور سے دیکھا اور لکڑی کا بکس جس میں یہ بند تھا الگ رکھ دیا۔ عجیب چیز تھی، اس کے اندر کی تمام چیزیں باہر سے نظر آ رہی تھیں۔ اس کے اندر 24 چھوٹی چھوٹی عطر کی قلمیں رکھی ہوئی تھیں جن کے خوشنما رنگ روشنی میں بلور میں سے گزر کر عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ میں اس کو چاروں طرف سے دیکھتی رہی اور پھر کھولنا چاہا۔ جہاں جہاں بھی جو بٹن نظر آئے میں نے دبائے مگر یہ نہ کھلا۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ میری نظر کسی تصویر کے کونے پر پڑی جو ٹرنک میں ذرا نیچے کو رکھی تھی۔ میں نے تصویر کو کھینچ کر نکالا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مخمل کی ڈبیا رومالوں اور ٹائیوں میں لڑکتی ہوئی چلی آئی اور کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اس میں ایک خوبصورت انگوٹھی جگمگ جگمگ کر رہی ہے۔ فوراً تصویر کو چھوڑ کر میں نے اس ڈبیا کو اٹھایا اور انگوٹھی کو نکال کر دیکھا۔ بیچ میں اس کے ایک نیلگوں رنگ تھا اور ارد گرد سفید سفید ہیرے جڑے تھے جن پر نگاہ نہ جمتی تھی۔ میں نے اس خوبصورت انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور اپنی انگلیوں میں ڈالنا شروع کیا۔ کسی میں تنگ تھی تو کسی میں ڈھیلی، مگر سیدھے ہاتھ کی چنگلی کے پاس والی انگلی میں نے اس کو زور دے کر کسی نہ کسی طرح تمام پہن تو لیا اور پھر ہاتھ اونچا کر کے اس کے نگینوں کی دمک دیکھنے لگی۔ میں اسے دیکھ بھال کر ڈبیا میں رکھنے کے لیے اتارنے لگی تو معلوم ہوا کہ پھنس گئی ہے۔ میرے بائیں ہاتھ میں وہ بلور کا عطر دان بدستور موجود تھا اور میں اس کو رکھنے ہی کو ہوئی تاکہ انگلی میں پھنسی ہوئی انگوٹھی کو اتاروں کہ ایکا ایک ہی میری نظر اس تصویر پر پڑی جو سامنے رکھی تھی اور جس کو میں سب سے پیشتر دیکھنا چاہتی تھی۔ اس پر ہوا سا باریک کاغذ تھا جس کی سفیدی میں سے تصویر کے رنگ جھلک رہے تھے۔ میں عطر دان تو رکھنا بھول گئی اور فوراً ہی سیدھے ہاتھ سے تصویر کو اٹھا لیا اور کاغذ ہٹا کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ سب سامان بیرسٹر صاحب کا ہے، کہ یہ انہی کی تصویر تھی۔ یہ کسی ولایتی دکان کی بنی ہوئی تھی اور رنگین تھی۔ میں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور دل میں کہہ رہی تھی کہ اگر یہ صحیح ہے تو واقعی بیرسٹر صاحب غیر معمولی طور پر خوبصورت آدمی ہیں۔ چہرے کا رنگ ہلکا گلابی تھا، سیاہ بال تھے اور آڑی مانگ نکلی ہوئی تھی۔ چہرہ، آنکھ، ناک، غرض ہر چیز اس صفائی سے اپنے رنگ میں موجود تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا یہ۔ کوٹ کی دھاریاں ہوشیار مصور نے اپنے اصلی رنگ میں اس خوبی سے دکھائی تھیں کہ ہر ایک ڈورا اپنے رنگ میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اس تصویر کو دیکھنے میں بالکل محو تھی کہ دیکھتے دیکھتے ہوا کی رمق سے وہ کمبخت باریک سا کاغذ دیکھنے میں منہمل ہونے لگا۔ میں نے تصویر کو جھٹک کر الگ کیا کیونکہ بایاں ہاتھ گھرا ہوا تھا، اس میں وہی بلور کا عطر دان تھا۔ پھر اسی طرح کاغذ اڑ کر آیا اور تصویر کو ڈھک دیا۔ میں نے جھٹک کر الگ کرنا چاہا مگر وہ چپک سا گیا اور علیحدہ نہ ہوا، تو میں نے منہ سے پھونکا اور جب بھی وہ نہ ہٹا تو میں نے اونگ کر کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے جو کاغذ کو ہٹایا تو وہ بلور کا عطر دان بھاری تو تھا ہی، ہاتھ سے پھسل کر چھوٹ پڑا اور چھن سے پختہ فرش پر گر کر کھیل کھیل ہو گیا۔ میں دھک سے ہو گئی اور چہرہ فق ہو گیا۔ تصویر کو ایک طرف پھینک کر ایک دم سے شکستہ عطر دان کے ٹکڑے اٹھا کر ملانے لگی کہ ایک نرم آواز بالکل قریب سے آئی، تکلیف نہ کیجیے، آپ ہی کا تھا۔ آنکھ اٹھا کر جو دیکھا تو جیتی جاگتی اصلی تصویر بیرسٹر صاحب کی سامنے کھڑی ہے۔ تعجب، اس تعجب نے مجھے سکتے میں ڈال دیا کہ الہی یہ کدھر سے آ گئے۔ 2-3 سیکنڈ تو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں کہ ایک دم سے میں نے ٹوٹے ہوئے گلدان کے ٹکڑے پھینک دیے اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر جھٹ سے دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ میری حالت بھی اس وقت عجیب قابل رحم تھی، بلیوں دل اچھل رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جو میں کسی نامحرم اور غیر شخص کے ہاتھ اس طرح ایک تنہائی کے مقام پر تھی۔ اس پر ترا یہ کہ عین چوری کرتے پکڑی گئی۔ سارا ٹرنک کریت کر پھینک دیا تھا اور پھر عطردان توڑ ڈالا اور نہایت ہی بے تکلفی سے انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے تھی۔ سارے بدن میں ایک سنسنی اور راشا سا تھا کہ ذرا ہوش بجا ہوئے تو فوراً انگوٹھی کا خیال آیا۔ جلدی جلدی اسے اتارنے لگی، طرح طرح سے گھمایا، طرح طرح سے انگلی کو دبایا اور انگوٹھی کو کھینچا مگر جلدی میں وہ اور بھی نہ اتری۔ جتنی دیر لگ رہی تھی اتنا ہی میں اور گھبرا رہی تھی۔ پل پل بھاری تھا اور میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہر طرح انگوٹھی اتارنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ نہ اترتی تھی۔ غصے میں نے انگلی مروڑ ڈالی مگر کیا ہوتا تھا؟ غرض میں بے طرح انگوٹھی اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں بیرسٹر صاحب نے کہا،
शुक्र है अंगूठी आपको पसंद तो आ गई। यह सुनकर मेरे तन बदन में पसीना आ गया और मैं गोया कट मरी। मैंने दिल में कहा कि मैं मुंह छुपाकर जो भागी तो शायद अंगूठी उन्होंने देख ली, और वाकया भी दरअसल यही था। इस जुमले ने मेरे ऊपर गोया सितम ढाया। मैंने सुनकर और भी जल्दी जल्दी उसको उतारने की कोशिश की, मगर वो अंगूठी कमबख्त ऐसी फंसी थी कि उतरने का नाम ही ना लेती थी। मेरा दिल इंजन की तरह चल रहा था और मैं कटी जा रही थी और हैरान थी कि क्यों कर इस नामुराद अंगूठी को उतारूं। इतने में बैरिस्टर साहब आड़ से ही बोले, इसमें से अगर और कोई चीज़ पसंद हो तो वो भी ले लीजिए। मैंने ये सुनकर अपनी उंगली मरोड़ तो डाली कि ये ले, तेरी यही सज़ा है, मगर भला इससे क्या होता था। गरज मैं हैरान और ज़िच होने के अलावा मारे शर्म के पानी पानी हुई जाती थी। इतने में बैरिस्टर साहब फिर बोले, चूँकि ये महज इत्तेफाक की बात है कि मुझे अपनी मनसूबा बीवी से बातें करने का बल्कि मुलाकात करने का मौका मिल गया है, लिहाजा मैं इस ज़र्री मौके को किसी तरह हाथ से नहीं खो सकता। ये कहकर वो दरवाजे से निकलकर सामने आ खड़े हुए और मैं गोया घिर गई। मैं शर्मो हया से पानी पानी हो गई और मैंने सर झुकाकर अपना मुंह दोनों हाथों से छुपाकर कोने में मोड़ लिया। किवाड़ में घुसी जाती थी। मेरी यह हालत ज़ार देखकर शायद बैरिस्टर साहब खुद शर्मा गए और उन्होंने कहा, मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये कहकर सामने मसहरी से चादर खींचकर मेरे ऊपर डाल दी और ख़ुद कमरे से बाहर जाकर कहने लगे, आप मेहरबानी फरमाकर मसहरी पर बैठ जाइए और इत्मीनान रखिए कि मैं अंदर ना आऊँगा, बशर्ते कि आप मेरी चंद बातों का जवाब दे दें। मैंने इसको गनीमत जाना और मसहरी पर चादर लपेट कर बैठ गई कि बैरिस्टर साहब ने कहा, आप मेरी गुस्ताखी से खफा तो नहीं हुई? मैं बदस्तूर खामोश अंगूठी उतारने की कोशिश में लगी रही और कुछ न बोली, बल्कि और तेज़ी से कोशिश करने लगी ताकि अंगूठी जल्द उतर जाए। इतने में बैरिस्टर साहब बोले, बोलिए साहब, जल्दी बोलिए। मैं फिर खामोश रही तो उन्होंने कहा, आप जवाब नहीं देती तो फिर मैं हाजिर होता हूँ। मैं घबरा गई और मजबूरन मैंने दबी आवाज़ से कहा, जी नहीं। मैं बराबर अंगूठी उतारने की कोशिश में मशगूल थी। बैरिस्टर साहब ने कहा, शुक्रिया, अंगूठी आपको पसंद है? या अल्लाह, मैंने तंग होकर कहा, मुझे मौत दे दे। यह सुनकर मैं दरअसल दीवाना वार उंगली को नोचने लगी। क्या कहूँ, मेरा क्या हाल था। मेरा बस न था कि उंगली को काट कर फेंक दूँ। मैंने इसका कोई जवाब न दिया कि इतने में बैरिस्टर साहब ने फिर तकाजा किया। मैं अपने आप को कोस रही थी और दिल में कह रही थी कि भला इसका क्या जवाब दूँ। अगर कहती हूँ कि पसंद है तो शर्म आती है, और अगर नापसंद कहती हूँ तो भला किस मुँह से कहूँ, क्योंकि अंदेशा था कि कहीं वो ये ना कह दें कि नापसंद है, तो फिर पहनी क्यों। मैं चुप रही और कुछ न बोली। इतने में फिर बैरिस्टर साहब ने कहा, शुक्र है कि इत्रदान तो आपको ऐसा पसंद आया कि आपने उसको बरत कर ख़त्म भी कर दिया और गोया मेरी मेहनत वसूल हो गई, मगर अंगूठी के बारे में आप अपनी ज़बान से और कुछ कह दें ताकि मैं समझूं कि उसके दाम भी वसूल हो गए। मैं ये सुनकर अब मारे गुस्से और शर्म के रोने के करीब हो गई थी और तमाम गुस्सा उंगली पर उतार रही थी। गोया उसने इत्रदान तोड़ा था। मैं इत्रदान तोड़ने पर सख्त शर्मिंदा थी और मेरी ज़बान से कुछ भी न निकलता था। जब मैं कुछ न बोली तो बैरिस्टर साहब ने कहा, आप जवाब नहीं देती, लिहाजा मैं हाजिर होता हूँ। मैं घबरा गई कि कहीं आ ही ना जाएं और मैंने जल्दी से कहा, भला इस बात का मैं क्या जवाब दूँ? मैं सख्त शर्मिंदा हूँ कि आपका इत्रदान। बात काट कर बैरिस्टर साहब ने कहा, खूब, वो इत्रदान तो आप ही का था, आपने तोड़ डाला। खूब किया। मेरा ख्याल है कि अंगूठी भी आपको पसंद है, जो खुशकिस्मती से आपकी उंगली में बिल्कुल ठीक आई है और आप उसको अब तक अज़राहे इनायत पहने हुए हैं। मैं अब क्या बताऊं कि ये सुनकर मेरा क्या हाल हुआ। मैंने दिल में खूब अंगूठी ठीक आई और खूब पहने हुए हूँ कहा। अंगूठी ना हुई गले की फांस हो गई, जो ऐसे ठीक आई कि उतरने का नाम ही नहीं लेती। मैंने दिल में यह भी सोचा कि अगर ये कमबख्त मेरी उंगली में न फंस गई होती तो काहे को मैं बेहया बनती और उन्हें यह कहने का मौका मिलता कि आप पहने हुए हैं। खुदा ही जानता है कि इस नामुराद अंगूठी को उतारने के लिए क्या क्या जतन कर चुकी थी और बराबर कर रही थी, मगर वो तो ऐसी फंसी थी कि उतरने का नाम ही न लेती थी। मैं फिर खामोश रही और कुछ न बोली, मगर अंगूठी उतारने की बराबर कोशिश कर रही थी। बैरिस्टर साहब ने मेरी खामोशी पर कहा, आप फिर जवाब से पहलू तही कर रही हैं, पसंद है या नापसंद, इन दो जुमलों में से एक कह दीजिए। मैंने गुस्से में फिर उंगली को नोच डाला और किस्से को ख़त्म करने के लिए एक और ही लफ्ज़ कह दिया, अच्छी है। जी नहीं, बैरिस्टर साहब ने कहा, अच्छी है और आपको पसंद नहीं तो किस काम की। अलावा इसके अच्छी तो खुद दुकानदार ने कहकर दी थी और मैं ये पूछता भी नहीं।
آپ تو یہ بتائیے کہ آپ کو پسند ہے یا ناپسند، ورنہ پھر حاضر ہونے کی اجازت دیجیے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ قطعی گھسائیں گے اور پھر جھک مار کر کہنا ہی پڑے گا، لہٰذا کہہ دیا پسند ہے۔ یہ کہہ کر میں دانت پیس کر پھر انگلی کو نوچنے لگی۔ شکریہ، بیرسٹر صاحب نے کہا، سچ شکریہ، اور اب آپ جا سکتی ہیں، لیکن ایک عرض ہے، اور وہ یہ کہ یہ انگوٹھی تو بے شک آپ ہی کی ہے اور شاید آپ اس کو پہن کر اتارنا بھی نہیں چاہتی ہیں، لیکن مجھ کو مجبوراً آپ سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے کہ شام کو مجھ کو چونکہ اور چیزوں کے ساتھ اس کو بھی رسماً بھجوانا ہے، لہٰذا اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو اس وقت اس کو یہاں چھوڑتی جائیں، میں علیحدہ ہوا جاتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ ہٹ گئے اور میں نے ان کے جانے کی آواز سنی۔ وہ سامنے کے غسل خانے میں چلے گئے۔ دراصل وہ اسی غسل خانے میں کنگھا وغیرہ کر رہے ہوں گے جب میں بے خبری میں آ کر پھنس گئی۔ اب میں سخت چکر میں تھی اور انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی سر توڑ کوشش کی، گھبراہٹ اور جلدی میں پاگل ہو رہی تھی۔ پریشان ہو کر میں نے علاوہ ہاتھ کے دانتوں سے بھی امداد لی اور انگلی میں کاٹ کاٹ کھایا، مگر وہ کمبخت انگوٹھی جان لیوا تھی اور نہ اترنا تھی نہ اتری۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سر پیٹ لیا اور رو رو کر کہا، ہائے میرے اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی، یہ کمبخت تو میری جان لیے لیتی ہے۔ بیرسٹر صاحب غسل خانے میں کھڑے کھڑے تھک گئے اور میں وہیں کی وہیں تھی۔ وہ لوٹ آئے اور بولے، معاف کیجیے، نہیں معلوم تھا کہ انگوٹھی اتارنے پر آپ رضامند نہیں اور اس شرط پر جانا بھی نہیں چاہتی، مگر چونکہ اس رسم کا نام ہی انگوٹھی کی رسم ہے، لہٰذا میں اس کی خالی ڈبیا رکھ دوں گا اور کہلا دوں گا کہ انگوٹھی آپ کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر ذرا رک کر وہ بولے، اور تو کسی بات کا خیال نہیں ہے، صرف اتنا کہ آپ کے والد اس کو بدقسمتی سے دیکھ چکے ہیں۔ میں اپنی انگلی توڑ رہی تھی اور یہ سن کر گھبرا گئی۔ یہ تو خیر مذاق تھا کہ وہ کہہ دیں گے کہ انگوٹھی میرے پاس ہے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ جب ابا جان انگوٹھی دیکھ چکے ہیں تو آخر بیرسٹر صاحب ان سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اتنے میں بیرسٹر صاحب کو شاید شبہ گزرا کہ میں اس وجہ سے نہیں جا رہی ہوں کہ کہیں وہ غسل خانے سے مجھ کو جاتے ہوئے نہ دیکھ لیں، لہٰذا وہ ایک دم سے بولے، او ہو، اب میں سمجھا، لیجئے، بجائے غسل خانے کے زینے میں کھڑا ہوا جاتا ہوں۔ میں بے حد پریشان تھی اور مجبور تھی کہ اس غلط فہمی کو جلد از جلد دور کر دوں اور اصل وجہ بتا دوں۔ میری عقل کام نہ کرتی تھی کہ الہی کیا کروں، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، تو میرا حال تھا، اور وہاں بیرسٹر صاحب نہ جانے کیا کیا خیال کر رہے تھے۔ بالآخر جب میں نے دیکھا کہ اب یہ زینے میں روپوش ہونے جا رہے ہیں تو مرتا کیا نہ کرتا، تنگ آ کر نہ معلوم میں نے کس طرح دبی آواز میں کہا، وہ نہیں اترتی۔ ادھر تو میرا یہ حال تھا اور ادھر بیرسٹر صاحب گویا مارے خوشی کو اچھل پڑے اور انہوں نے ہنس کر بڑی خوشی کے لہجے میں جیسے کوئی بے تکلفی سے کہتا ہے کہا، واللہ یہ معاملہ ہے، خدا کرے نہ اترے۔ میں بھلا اس جملے کے بعد کیا بولتی۔ اسی طرح چپ تھی اور اپنی بنتی کوشش کر رہی تھی کہ انگوٹھی اتر آئے، لیکن جب دیر ہوئی تو انہوں نے کہا، اگر آپ کو ناگوار نہ ہو تو میں اتار دوں۔ یا اللہ، میں نے اپنے دل میں کہا، اب میں کیا کروں، میں تو نہ اترواؤں گی۔ یہ طے کر کے میں پھر کوشش کرنے لگی، مگر توبہ کیجیے، وہ بھلا کیوں اترتی۔ اتنے میں بیرسٹر صاحب نے کہا، وہ آپ سے ہرگز نہ اترے گی، کوئی حرج نہیں ہے، میں باہر سے اتار دوں گا۔ میں چونکہ اب تنگ آ گئی تھی اور اس مصیبت سے کسی نہ کسی طرح جان چھڑانا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے مجبوراً ہار کر مسہری پر بیٹھ کر ہاتھ دروازے کے باہر کر دیا۔ بیرسٹر صاحب نے انگلی ہاتھ میں لے کر کہا، شاباش اس انگوٹھی کو۔ کیوں صاحب، تعریف تو آپ بھی کرتی ہوں گی کہ میں کیسی ناپ تول کے ٹھیک ٹھیک انگوٹھی لایا ہوں۔ وہ انگوٹھی ہی بھلا کس کام کی جو یہ تماشا نہ دکھائے۔ میں مجبور تھی اور چاروں ناچار سن رہی تھی، مگر اس جملے پر مجھ کو اس مصیبت میں ڈال دیا۔ انگلی کو انہوں نے خوب ادھر ادھر سے دیکھ کر اور دبا کر کہا، یہ تو پھنس گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اتارنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دم سے بولے، اخ ہاں، معاف کیجیے گا، آپ بتا سکتی ہیں کہ اس غریب انگلی پر دانت کس نے تیز کیے ہیں؟ میں نے جھٹ شرمندہ ہو کر ہاتھ اندر کر لیا۔ لائیے لائیے، بیرسٹر صاحب نے کہا، اب میں کچھ نہ کہوں گا۔ مجبوراً پھر ہاتھ بڑھانا پڑا اور انہوں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کرنا شروع کی۔ انہوں نے خوب کوشش کی، خوب دبایا، اور وہ بھی ایسا کہ درد کے مارے میرا برا حال ہو گیا، مگر وہ دشمن جان انگوٹھی نہ اترنا تھی نہ اتری۔ لیکن وہ بیچارے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے مردانہ زینے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیرسٹر صاحب یہ کہہ کر غسل خانے کی طرف چلے کہ آج شام نہ صحیح کل شام، مگر براہ کرم یہ انگوٹھی جس طرح بھی ممکن ہو میرے پاس ضرور پہنچا دیجیے گا۔ چلتے چلتے وہ ایک ستم کا فقرہ اور کہہ گئے، اور وہ یہ کہ سرخ پاؤڈر کی آپ کو چندہ ضرورت تو نہ تھی۔ میں کٹھی تو گئی
کیونکہ کم بختی سے ایک گال پر سرخ پاؤڈر لگائے ہوئے تھی جو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ ادھر وہ غسل خانے میں بند ہوئے اور ادھر میں چادر پھینک سیدھی بھاگی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ سب سے پہلے آئینہ جو دیکھا تو ایک طرف کے گال پر سرخ پاؤڈر رنگ دکھا رہا تھا۔ اپنے کو کوستی گئی اور پونچھتی گئی۔ اس کے بعد میں نے سب سے پہلے انگلی پر ایک پٹی باندھی تاکہ انگوٹھی چھپ جائے اور بہانہ کر دوں کہ چوٹ لگ گئی ہے۔ خیر سے یہ بہانہ کارگر ہو گیا اور اماں جان نے چوٹ یا زخم تک کی وجہ بھی نہ پوچھی۔ میں نے درد سر کا بہانہ کر دیا اور وہ ملازمہ سے یہ کہہ کر چپ ہو رہی، رہنے دے، اس کا منگیتر آیا ہوا ہے، شرم کی وجہ سے نہیں نکل رہی ہے۔ انہیں یا ملازمہ کو بھلا کیا معلوم تھا کہ یہ کم وقت اس سے ملاقات کر آئی ہے اور صرف ملاقات ہی نہیں بلکہ تمام چیزیں اس کی بگاڑ آئی ہے۔ تیسرے پہر کا وقت تھا اور مجھ کو ہر لمحہ شاہدہ کا انتظار تھا۔ اس کو میں نے بلوایا تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ آج ہی تو میں اس کے یہاں سے آئی تھی۔ میں نے پھر اس کو ایک خط لکھا تھا کہ بہن خدا کے واسطے جس طرح بھی بن پڑے جلد آ، ورنہ میری جان کی خیر نہیں۔ اس خط کے جواب میں اس کا انتظار بڑی بے چینی سے میں کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ضرور آئے گی، چنانچہ وہ آئی۔ میں اس کو لینے بھی نہ گئی۔ اماں جان سے اس کو معلوم ہوا کہ بیرسٹر صاحب آئے ہیں۔ اس کی گھبراہٹ رفع ہو گئی اور ہنستی ہوئی آئی اور آتے ہی اس نے نہ سلام نہ دعا کی اور کہا، ارے کمبخت، باہر جا کے ذرا مل تو آ۔ میں تو مل بھی آئی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تجھے یقین نہ آئے تو یہ دیکھ۔ یہ کہہ کر میں نے انگلی کھول کر دکھائی۔ میں نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو شاہدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بولی، تو نے بڑی مزیدار ملاقات کی۔ یہ کہہ کر وہ چٹکیاں لینے کو بڑھی۔ میں نے کہا، ملاقات تو گئی چولہے میں، اب اس ناہنجار انگوٹھی کو کسی طرح اتارو، چاہے انگلی کٹے یا رہے، مگر تو اسے اتار دے، اور اسی لیے تجھے بلایا ہے۔ اب میں چکرائی کہ یہ کس طرح جائے گی، ایسے جانا چاہیے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ کچھ سوچ کر شاہدہ نے کہا کہ میں پان میں رکھ کر بھیج دوں گی، نوکرانی سے کہلوا دوں گی کہ یہ پان ان کے ہاتھ میں دینا اور یہ کہہ دینا کہ تمہاری سالی نے دیا ہے۔ یہ تجویز مجھے بھی پسند آئی، کیونکہ اماں جان یہی خیال کرتی کہ پان میں کچھ مذاق کیا ہوگا، جو نئی بات نہ تھی۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو شاہدہ نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش شروع کی۔ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اس کا اترنا آسان کام نہیں ہے۔ تیل اور صابن کی مالش کی گئی مگر بیکار۔ جب ہر طرح کوشش کر لی تو شاہدہ بھی گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ انگلی سوج گئی ہے اور یہ خدا ہی ہے جو اتارے۔ غرض گھنٹوں اس میں کوشش اور محنت کی گئی۔ بورا سینے کا بڑا سوا لایا گیا، چھوٹی بڑی قینچیاں آئیں، مونچنا لایا گیا، کاک نکالنے کا پیچ اور مشین کا پیچکس، غرض جو بھی اوزار ممکن تھا لایا گیا اور استعمال کیا گیا، مگر سب بیکار۔ رات کو اسی فکر میں مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ تھک کر میں بیٹھ گئی اور رو رو کر شاہدہ سے کہتی تھی کہ خدا کے لیے کوئی صورت نکال۔ رات کو گرم پانی میں بھی انگلی ڈبوئی گئی اور طرح طرح سے ڈورے ڈال کر کھینچی گئی مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ رہ رہ کر میں پریشان ہوتی تھی اور شاہدہ جب کوشش کر کے تھک جاتی تھی تو یہ کہتی تھی، خدا کے واسطے مجھے اس انگوٹھی کی مصیبت سے نکال۔ آخر تو عشق بازی کرنے گئی ہی کیوں تھی؟ شاہدہ نے خود تنگ ہو کر مجھ سے پوچھا۔ خدا کی مار پڑے تمہاری عشق بازی پر، میں تو اس مصیبت میں گرفتار ہوں اور تمہیں یہ مذاق سوج رہا ہے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، یہ عشق بازی نہیں تو اور کیا ہے؟ گئی وہاں اور شوق سے پاؤڈر اور مسی لگاتے لگاتے میاں کے چوچلے میں آ کر انگوٹھی پہن لی۔ شاہدہ نے کہا، اب عشق بازی کے مزے بھی چکھو، مزے مزے کی باتیں تو کرنے گئی تھی۔ اور اب؟ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کر کے کہا، خدا کے لیے ذرا آہستہ بولو، لا قینچی سے انگوٹھی کتر دوں۔ شاہدہ نے کہا، ویسے یہ نہیں اترے گی۔ میں نے کہا، نہ بہن، کترواؤں گی نہیں، نہ معلوم کتنی قیمت کی انگوٹھی ہوگی۔ ایک تو میں شامت کی ماری عطردان توڑ آئی اور اب اسے کاٹ ڈالوں، بھلا مجال ہے جو وہ چوں بھی کر جائے۔ ابھی کہلوا دوں، میاں راستہ دیکھو، ہماری چھوکری فاضل نہیں، کہیں اور مانگ کھاؤ۔ یہ کہہ کر شاہدہ نے قینچی لی اور مجھ سے کہا، لاؤ ادھر لاؤ۔ نہیں نہیں، میں نے کہا، ایسا نہ کرو۔ پھر وہی کوششیں جاری ہو گئیں۔ غرض انگوٹھی نے رات کا سونا حرام کر دیا۔ رات بھر انگلی طرح طرح سے کھینچی گئی۔ کبھی میں اپنے آپ کو خوب کوستی تھی اور کبھی انگوٹھی کو برا بھلا کہتی تھی اور کبھی گڑ گڑا کر دعا مانگتی تھی کہ خدایا میری مشکل آسان کر دے۔ مجبور ہو کر صبح میں نے شاہدہ سے کہا کہ اب میری انگلی ویسے بھی درد کے مارے پھٹی جا رہی ہے، تو کاٹ دے۔ شاہدہ نے قینچی سے انگوٹھی کاٹنے کی کوشش کی۔ امید تھی کہ سونا ہے اور آسانی سے کٹ جائے گا، مگر وہ گنی کا سخت سونا تھا اور تھوڑی دیر بعد معلوم ہو گیا کہ اس کا کاٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ طرح طرح کے اوزار استعمال کیے گئے مگر سب بیکار۔ اب تو میں اور بھی گھبرا گئی اور ایسی حواس باختہ ہوئی کہ شاہدہ سے کہنے لگی کہ مجھے زہر مل جائے تو میں کھا کر اپنا قصہ ختم کر دوں۔ اب شاہدہ بھی متفکر تھی
اور اس نے بہت سوچ سمجھ کر مجھ سے نرمی سے کہا، اب صرف ایک ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے، شاہدہ نے مسکرا کر کہا، یہ کہ تم اوپر جاؤ اور اپنے چہیتے سے نکلواؤ، ورنہ شام تک ضرور پکڑی جاؤ گی اور ناک چوٹی کٹے گی۔ میں تو کبھی نہ جاؤں گی، میں نے کہا۔ یہ باتیں، اور وہ بھی پھر ہم سے؟ شاہدہ نے کہا، ذرا دل سے تو پوچھ۔ میں نے واقعہ کہا کہ خدا کی قسم میں کسی بھی طرح جانا پسند نہیں کرتی۔ میں اس وقت اس بدبخت انگوٹھی کی بدولت جان سے بیزار ہو رہی ہوں۔ شاہدہ بولی، مذاق نہیں کرتی، خواہ پسند کرو یا نہ کرو، جانا ضرور پڑے گا، کیونکہ گھر کے کسی اوزار سے بھی ناممکن ہے کہ ہم یا تم اسے اتار یا کاٹ سکیں۔ میں چپ بیٹھی رہی اور سوچتی رہی۔ شاہدہ نے آہستہ آہستہ سب اونچ نیچ بتائی کہ کوئی نقصان نہیں، خاص طور پر جب وہ اس قدر شرمیلے اور باحیا ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، کوئی چارہ ہی نہ تھا اور مجبوراً میں راضی ہو گئی۔ جب سناٹا ہو گیا تو اوپر پہنچی۔ شاہدہ بھی ساتھ تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میرا قدم نہ اٹھتا تھا۔ شاہدہ نے مجھے ہٹا کر جھانک کر دیکھا۔ کواڑ کی آواز سن کر بیرسٹر صاحب نکل آئے، کیونکہ وہ شاید منتظر ہی تھے۔ وہ سیدھے غسل خانے میں بند ہونے چلے۔ وہ جیسے ہی دروازے کے سامنے آئے، اس شریر شاہدہ کی بچی نے مجھے ایک دم سے آگے کر کے دروازہ تیزی سے کھول کر اندر کو زور سے دھکیل دیا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ میں ان سے سیدھی لڑ گئی۔ وہ اس نامعقولیت کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ ارے کہہ کر انہوں نے مجھے ہاتھوں سے روکا۔ وہ خود بے طرح گھبرا گئے۔ میری حالت پر انہوں نے رحم کھا کر منہ موڑ لیا۔ میں کیا بتاؤں کہ میرا کیا حال ہوا۔ دروازہ شاہدہ نے بند کر دیا تھا۔ میں سیدھی کمرے میں گھس گئی اور چادر میں کسی طرح اپنے کو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ بیرسٹر صاحب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے سلام کر کے زبردستی اندر گھسنے کی دھمکی دے کر جواب لیا اور پھر مزاج پوچھا۔ اس کے جواب میں نے ہاتھ دروازے سے باہر کر دیا۔ یہ کیا حالت ہے؟ بیرسٹر صاحب نے انگلی کو دیکھ کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھی دونوں پر آپ نے عمل جراحی کیا ہے۔ میں کچھ نہ بولی اور انہوں نے انگلی کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھا اور پھر پوچھا، براہ مہربانی پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ کون شریر ہیں جنہوں نے آپ کو میرے اوپر دھکیل دیا؟ آپ کے لگی تو نہیں؟ میں نے صرف ایک لفظ کہا، شاہدہ۔ آپ کی کوئی ہمجولی معلوم ہوتی ہیں؟ بیرسٹر صاحب نے کہا۔ ماشاء اللہ، ہیں بڑی سیدھی۔ میں دل میں شاہدہ کی شرارت پر ہنسنے لگی کہ دیکھو اس کمبخت نے کیسی شرارت کی۔ میں صابن لاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ صابن لینے گئے۔ مجھ سے کہا بھی نہ گیا کہ صابن کی مالش ہو چکی ہے۔ بیرسٹر صاحب نے صابن سے خوب اچھی طرح مالش کی اور پھر طرح طرح سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی گئی، مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ جب ہر طرح وہ کوشش کر چکے تو تھک کر انہوں نے کہا، یہ انگوٹھی آپ پہنے رہیے، میری قسمت اچھی ہے، ورنہ 1000 روپیہ خرچ کرتا جب بھی اس ناپ کی انگوٹھی مجھے نہ ملتی۔ میں گھبرا گئی اور مجھے شرم آئی۔ بجائے منہ سے بولنے کے میں نے ہاتھ کو جھٹکا کہ گویا اتار دیجئے۔ اب یہ نہیں اتر سکتی، انہوں نے نہایت ہی لاپرواہی سے کہا۔ پہنے رہیے۔ میں سخت گھبرائی اور شرم و حیا سب رخصت کر کے بولی، خدا کے واسطے میرے اوپر رحم کیجیے، اور کوئی تدبیر کیجیے، خواہ انگلی کٹے یا رہے۔ بیرسٹر صاحب بولے، اتر تو سکتی ہے مگر آپ منظور نہ کریں گی۔ میں چپ رہی کہ الہی کیوں نہ منظور کروں گی۔ بیرسٹر صاحب بھی چپ رہے۔ مجبور ہو کر میں نے پھر بے حیا بن کر کہا، مجھے سب منظور ہے، اتر جائے۔ مجھے قطعی نہ معلوم تھا کہ اس سے ان کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ سن کر اندر چلے آئے۔ میں چادر میں منہ چھپا کر بالکل سکڑ گئی۔ وہ پلنگ کے سامنے بالکل میرے مقابل ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، دراصل اس میں 3 ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو منظور ہو تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے آہستہ آہستہ صابن لگا کر دباتا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اوپر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اور کوئی تدبیر نہیں۔ مجبوری سب کچھ کرواتی ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے صابن کی مالش کر کے انگلی دبائی اور میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ میرا سر اور منہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، کیونکہ میں سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی بیٹھی تھی، اس لیے میں ٹٹول کر انگوٹھی اوپر کو کر رہی تھی۔ 2 مرتبہ انگوٹھی چکر کھا کر انگلی کی گرہ پر سے لوٹ گئی۔ بیرسٹر صاحب نے جب تیسری مرتبہ دیکھا کہ میں کہیں کی کہیں سرکاتی ہوں تو انہوں نے کہا، آپ کو تو انگوٹھی اتروانے کے لیے سب منظور ہے، کیونکہ اس کام میں 3 ہاتھوں کے علاوہ دراصل 4 آنکھوں کی بھی ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے یہاں صرف 2 ہی کام کر رہی ہیں، مگر آپ کو تو سب منظور ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے میری چادر اتار لی اور کھینچ کر اس کو الگ پھینک دیا۔ میں سمٹ سی گئی اور میں نے اپنا منہ گود میں چھپا کر چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ کہہ کر وہ واقعی بالکل نیچی نظر کر کے پھر اسی طرح کوشش کرنے لگے۔ میں پھر چادر کی طرف بڑھی تو انہوں نے انگلی گھسیٹ کر روکا اور کہا، آپ دوسرا ہاتھ منہ پر رکھے ہوئے ہیں، کیا میری قسم کا آپ کو کوئی اعتبار نہیں؟
بخدا میں آپ کو ہرگز نہ دیکھوں گا۔ یہ انہوں نے اسی طرح کہا جیسے کوئی برا مان کر کہتا ہے۔ میں نے مجبوراً ہاتھ ہٹا کر انگلی کو دبانا شروع کیا، مگر کیا کہوں میرا کیا حال تھا، حالانکہ وہ میری طرف بالکل نہیں دیکھ رہے تھے اور دیدہ و دانستہ ضرورت سے زیادہ گردن جھکائے ہوئے تھے، مگر پھر بھی میں سمٹی جا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ علیحدہ تھے اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ چہرہ کدھر لے جاؤں۔ لیکن یہ حالت تھوڑی ہی دیر رہی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اتارنے میں کچھ دلچسپی ہی نہیں لیتی ہیں۔ میں سب گویا بھول کر کوشش کرنے لگی۔ دونوں کی کوششیں جاری تھیں، لیکن میں رہ کر اپنی نظر انگوٹھی پر سے ہٹا کر بیرسٹر صاحب کی کشادہ پیشانی اور صاف و شفاف جھکے ہوئے چہرے پر بھی چپکے سے ڈالتی تھی۔ کبھی میں ان کے پپوٹوں کو دیکھتی اور کبھی کبھی لمبی لمبی پلکوں کو دیکھتی تھی۔ مجھ کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جب میں ایسا کرتی ہوں تو میرا ہاتھ کام کرنے سے خود بخود رک جاتا ہے، اور جو شخص غور سے انگلی اور انگوٹھی کی طرف دیکھ رہا ہے وہ آسانی سے بغیر میرے چہرے کو دیکھے ہوئے معلوم کر سکتا ہے کہ میری آنکھیں اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے ہمت کر کے بیرسٹر صاحب کے چہرے کو غور سے نظر بھر کے دیکھا۔ وہاں میرا ہاتھ معطل ہو گیا تو بیرسٹر صاحب نے مجبوراً تنگ آ کر کہا، مجھے آپ بعد میں فرصت میں دیکھ لیجیے گا، اس وقت براہ کرم ادھر دیکھیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری انگلی کو جھٹکا۔ مجھے اس قدر شرمندگی معلوم ہوئی کہ میں نے جھٹ اپنا منہ اپنے بائیں ہاتھ کی کونی سے چھپا لیا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا، اچھا معاف کیجیے، اور یہ کہہ کر اسی طرح نیچی نظریں کیے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر کام میں لگا دیا۔ پھر میری ہمت نہ پڑی کہ بیرسٹر صاحب کی طرف دیکھوں، اور بڑے غور سے میں نے اپنی انگوٹھی اتروانے کی کوشش کی۔ خوب ہم دونوں نے کوشش کی، مگر وہ دشمن جان نہ اترنا تھی نہ اتری۔ جب بیرسٹر صاحب زچ آ گئے اور کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا اور اسی طرح نظر نیچی کیے ہوئے بولے، یہ نہیں اتر سکتی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے یہ کس مقصد سے پہنی تھی؟ میں جھیپ گئی اور میں نے بائیں ہاتھ کی کونی سے اپنا منہ چھپا لیا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا، بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے تو ابھی آپ کو خلاصی مل جائے۔ وہ یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آخر قبل از وقت آپ نے اسے کیوں پہن لیا۔ ہاتھ کو انہوں نے آہستہ سے جھٹک کر کہا، بولیے۔ میں کچھ نہ بولی تو انہوں نے کہا، تو پھر آپ جانیں اور آپ کا کام، میں صرف اسی شرط پر مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش سے زبان ہلائی، کہا، یوں ہی۔ میں اپنی آنکھوں کے گوشے سے کونی کی آڑ سے بیرسٹر صاحب کے خوبصورت چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی لمبی لمبی سیاہ پلکیں بدستور اسی طرح زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرا جواب سن کر نہایت ہی سادگی سے کہا، آپ کے والد صاحب قبلہ تو سال بھر کا وقت مانگتے ہیں، مگر شکر ہے کہ آپ خود، انہوں نے شاید میرے اوپر رحم کیا کہ جلد پورا نہ کیا، گو کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ ایک دم سے بات بدل کر بولے، آپ کے جواب کا شکریہ، اب عرض یہ ہے کہ یہ انگوٹھی کٹ کر اترے گی اور مجھ کو بازار سے جا کر خود ریتی لانا پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگے۔ میں نے موقع کو غنیمت خیال کر کے چادر قبضے میں کر کے اپنے اوپر ڈال لی۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ ایک چھوٹی سی ریتی میں نے اس چھوٹے سے بکس میں دیکھی تھی جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ناخن کترنے اور گھسنے کے اوزار رکھے تھے۔ میں بولنے ہی کو تھی کہ بیرسٹر صاحب نے کہا، میں اس مقام سے واقف نہیں، مگر جاتا ہوں اور کہیں نہ کہیں سے ریتی ڈھونڈ کر لاتا ہوں، آپ مناسب خیال کریں تو اندر چلی جائیں۔ یہ کہہ کر وہ کھونٹی کی طرف اپنی ٹوپی لینے بڑھے۔ میں نے ہمت کر کے صرف کہا، ہے کہاں ہے؟ بیرسٹر صاحب نے مڑ کر پوچھا۔ میں نے جواب میں ٹرنک کی طرف انگلی اٹھا دی۔ میرے ٹرنک میں؟ بیرسٹر صاحب نے متعجب ہو کر پوچھا، میرے ٹرنک میں؟ جی، میں نے دبی آواز میں کہا، کم از کم ابھی تک تو مجھے ریتی اور پھاوڑے سوٹ کیس میں رکھنے کی ضرورت پڑی نہیں، آئندہ خدا مالک ہے۔ وہ اور بات کہ جب آپ اتنا کہہ کر رک گئے، لیکن میں سمجھ گئی کہ خواہ کی چوٹ مجھ پر کستے ہیں۔ بولے کہ تو پھر آپ ہی تکلیف کر کے نکال بھی دیں، کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ میرے پاس کوئی ریتی یا پھاوڑا نہیں ہے۔ اٹھنا تو پڑتا ہی، یہ سوچ کر کہ اس بھلے آدمی کو ذرا قائل ہی کر دوں۔ میں اٹھی، انہوں نے بڑھ کر سوٹ کیس کو کھول دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اور چیزیں الٹ پلٹ کر وہ بکس نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ اوہو، بے شک اس میں ضرور ہوگی، معاف کیجیے گا، آپ نے خود ہی تو میرے ٹرنک کا جائزہ لیا ہے، مگر دیکھ لیجئے، پھاوڑا نہیں ہے۔ ان کی آنکھیں واقعی اسی طرح تھیں کہ میں آزادی سے بار بار ان کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ بیچارے قسم کھانے کو بھی پلک نہ اٹھاتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنے اچھے اور شرمیلے شخص ہیں۔ بکس میں سے ایک لمبی سی سیپ کے دستے کی نازک سی ریتی نکلی اور بیرسٹر صاحب نے کہا، اگر اب 3 ہاتھ اور 4 آنکھیں کام میں لگیں تو بس 5 منٹ کا کام ہے۔ چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، میں نے بہت دیکھ بھال کے اپنی انگلی اچھی طرح پکڑ لی۔
اس طرح کہ انگوٹھی نہ ہٹ سکے، اور بیرسٹر صاحب نے اس باریک اور تیز ریتی سے اس ظالم انگوٹھی کو کاٹنا شروع کیا۔ دراصل اس کا ریتنا بھی دشوار ہو رہا تھا کیونکہ ادھر ادھر انگلی کا گوشت ابھرا ہوا تھا۔ بیرسٹر صاحب انگوٹھی کاٹنے میں مشغول تھے اور میں کم وقت آنکھ کے گوشے سے ان کی لمبی لمبی پلکیں اور صاف و شفاف پیشانی دیکھ رہی تھی۔ انگوٹھی کو کاٹتے کاٹتے بیرسٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ کو اچھی طرح دیکھا ہے؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا تو انہوں نے کہا، تو پھر کام چھوڑے دیتا ہوں ورنہ جواب دیجیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ مجھ کو جلدی ہو رہی تھی اور میں سمجھی کہ یہ سوال اسی جواب پر ختم ہو جائے گا، لہٰذا میں نے کہہ دیا، جی ہاں۔ یہ کہہ کر میں شرما گئی۔ بیرسٹر صاحب نے کہا، مگر میں نے اب تک آپ کو نہیں دیکھا ہے سوائے ایک جھلک کے، اور وہ بھی محض اتفاقاً۔ دراصل یہ واقعہ تھا کہ مجھے انہوں نے ایک مرتبہ بھی نظر بھر کر نہ دیکھا تھا، حالانکہ ان کو میں برابر دیکھتی رہی تھی، جس سے انکار ہی نہ کر سکتی تھی۔ میں چپ ہو رہی اور کچھ نہ بولی۔ انگوٹھی ذرا سی رہ گئی تھی اور بیرسٹر صاحب نے ہاتھ روک کر اسی طرح نظر نیچی کیے ہوئے کہا، اتنی محنت میں نے مفت کر دی، لیکن اب میں بغیر مزدوری لیے قطعی نہیں کر سکتا۔ وعدہ کیجیے، کیونکہ یہ تو بے انصافی ہے کہ آپ مجھ کو دیکھ لیں اور میں نہ دیکھوں۔ میں چپ رہی اور چادر سے منہ کو اچھی طرح چھپانے لگی کہ انہوں نے انگلی بھی چھوڑ دی۔ مجھ کو سخت جلدی ہو رہی تھی اور میں نے پریشان ہو کر کہا، خدا کے واسطے بس بس یہ لیجئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چشم زدن میں انگوٹھی کو کاٹ کر نکال دیا اور میری جان میں جان آئی۔ میری مزدوری؟ بیرسٹر صاحب نے کہا۔ میں نے اور بھی چادر میں منہ چھپا لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے چادر کو منہ سے الگ کر دیا۔ سیدھا ہاتھ میرا پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ کی کونی اپنے منہ پر رکھ لی۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے، بیرسٹر صاحب بولے۔ اگر آپ کو کافی فرصت ہے تو بسم اللہ، اسی طرح بیٹھی رہیں۔ میں سخت گھبرا رہی تھی اور سر زمین کی طرف جھکائے ہوئے کونی سے منہ چھپائے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے جان چھڑاؤں۔ سیدھا ہاتھ تو وہ پکڑے ہی تھے۔ انہوں نے کہا، معاف کیجیے گا، اور یہ کہہ کر میرا بایاں ہاتھ جس سے منہ چھپائے تھی میرے منہ سے ہٹا دیا۔ مجبوراً میں نے اپنا منہ کندھوں اور گریبان اور اپنی گود میں چھپانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے میری تھوڑی اوپر کو کی تو میں نے پھر اپنا ہاتھ آزاد پا کر اس سے چہرہ ڈھک لیا۔ زچ ہو کر بیرسٹر صاحب نے کہا، کاش کہ میرے 3 ہاتھ ہوتے۔ قصہ مختصر، وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیتے تو میں گود میں منہ چھپا لیتی، اور ہاتھ چھوڑ کر میرا سر اوپر کرتے تو میں ہاتھ سے چھپا لیتی۔ تنگ آ کر بیرسٹر صاحب نے کہا، اب دیر ہو رہی ہے۔ خواہ کچھ ہی ہو، آپ کو نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ ایمانداری سے میری مزدوری نہ چکا دیں۔ مجبوراً اپنی جان چھڑانے کے لیے میں نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ چہرے پر نہ لے گئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ان کو اپنے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے پایا، اور دوسرا ہاتھ بھی جھٹک کر میں نے چھڑا لیا اور دونوں ہاتھ سے منہ چھپا کر چادر کو اکٹھا کر کے جانے کے لیے سر کی۔ میں چلنے ہی کو تھی کہ انہوں نے نرم آواز میں کہا، ٹھہریے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ سوٹ کیس میں سے کوئی چیز نکال رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اس میں سے ایک سونے کی گھڑی نکال کر میری کلائی پر باندھی اور کہا، بقیہ چیزیں شام کو۔ اتنا کہہ کر میرا ہاتھ پکڑ کر ذرا جھٹک کر کہا، ہمیں بھولو گی تو نہیں؟ میں کچھ نہ بولی، مگر اپنی کونی اور چادر کی آڑ سے ان کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہوں کہ اس جملے کا میرے دل پر کیسا اثر ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ دل سے کہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے پھر یہی کہا، اور جب میں پھر کچھ نہ بولی تو بائیں ہاتھ سے میری تھوڑی اوپر اٹھا کر کہا، خدا کے واسطے بھولو گی تو نہیں؟ میں نے سر ہلا کر بتایا کہ نہیں بھولوں گی۔ وہ جھکے ہوئے تھے اور میری آنکھیں چادر کے کونے سے چار ہوئیں کیونکہ میں کم وقت پھر جھانک رہی تھی۔ میرا یہ سر ہلانا بس غضب ہی تو ہو گیا۔ ایک ہاتھ تو میری تھوڑی پر تھا، دوسرے ہاتھ سے بے خبری میں انہوں نے جھٹک کر میرا ہاتھ چہرے سے الگ کر دیا۔ بھولنا مت، بھولنا مت، بھولنا مت، خدا کی پناہ۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور سانس رک گئی۔ جس طرح بھی بن پڑا میں اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا کر بھاگی اور تیر کی طرح دروازے میں گھس گئی۔ ارے یہ کیا، یہ کیا؟ شاہدہ نے مجھے بے ترتیب اور حیران دیکھ کر کہا، یہ کیا؟ میں نے بن کر کہا، کچھ نہیں ہوتا کیا؟ شاہدہ بولی، خالہ آئی تھیں اور پوچھتی تھیں۔ میں سن سی ہو گئی اور گھبرا کر میں نے کہا، پھر تم نے کیا کہہ دیا؟ شاہدہ نے نہایت سادگی سے کہا، کہتی کیا؟ میں نے کہہ دیا کہ شہد کھا رہی ہے، ابھی آتی ہے۔ خدا کی مار تیرے اوپر، تو نے مجھے دہلا دیا۔ وہ بولی، ذرا مجھے بھی بتا تو صحیح کہ یہ ہو کیا رہا تھا، کم وقت؟ میں نے بات کاٹ کر کہا، ہم نہیں بتاتے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ کمرے میں آئی اور اسے وہ گھڑی دکھانے لگی جو بیرسٹر صاحب نے تحفتاً پہنا دی تھی۔
شاہدہ نے اس میں کوک بھری اور پھر کان سے لگا کر کہنے لگی، اب تو نے بیرسٹر کو پھانس لیا اور وہ سال بھر چھوڑ 2 سال انتظار کرے گا، مگر کرے گا تجھی سے۔ شام کو تمام دوسری چیزیں مثلاً پاؤڈر کا ڈبہ اور دوسری ڈبیاں وغیرہ وغیرہ ماں انگوٹھی کے آئیں۔ نہ معلوم کس سے اس قدر تھوڑے وقت میں بیرسٹر صاحب نے انگوٹھی کو اس صفائی سے جڑوایا کہ سوائے شاہدہ کے کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ابا جان کو بیرسٹر صاحب نے پھسلا کر راضی کر لیا اور وہ سال بھر کے بجائے 6 مہینے پر آ گئے۔ بیرسٹر صاحب 2 مہینے بعد پھر آئے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور مجھ سے ملنا چاہتے ہوں گے، بلکہ شاید اسی امید پر آئے ہوں گے، مگر میں جھانکنے تک نہ گئی۔ کچھ تحفہ وغیرہ بھجوا کر چلے گئے۔ 6 مہینوں میں سے 4 مہینے تو گزر گئے ہیں اور 2 مہینے باقی ہیں۔ کچھ بھی ہوا، اچھا یا برا، مگر اس انگوٹھی کی مصیبت کو عمر بھر میں نہ بھولوں گی۔